नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करते हैं और आज हम बात करना चाहते हैं कि जो चेकिंग की जाती है क्वालिटी ऑफ ड्रग्स के हवाले से, उस सिलसिले में यहाँ पे कौन सा महकमा है और मुतल्लिका महकमा जो है, मुतल्लिका महकमा कौन से इक़दाम कर रहा है, कौन सी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहा है, उस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। और आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमने मद्दू किया है, ये है मोहतरमा इरफाना अहमद साहिबा जो डिप्टी ड्रग कंट्रोलर कश्मीर है। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ये हैं जनाब मोहम्मद यूनुस हज़ारी साहब जो असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर कश्मीर है। आपका भी खैर मकदम है हमारे शो में। मोहतरमा इरफाना साहिबा, चूँकि आप जानते हैं कि आपका जो महकमा है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, बाज़ाब्ता 1987 में इस महकमे को ये काम सौंपा गया कि अद्वियात जो है, अद्वियात की फराहमी आवाम को किस तरह वो उसको मतलब मुमकिन बनाया जाए और उसके साथ साथ उसकी चेकिंग कैसे हो, तो बाज़ाब्ता आपके महकमे को उस सिलसिले में ज़िम्मेदारी सौंपी गई। अगर हम इस वक्त एक्टिविटीज़ देखेंगे, इस वक्त कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है और बाज़ाब्ता इस सिलसिले में ड्रग्स एंड केमिस्ट्रीज एक्ट जो है उसको वजूद में लाया गया। ये एक्ट जो है ये किस तरह से इसका अमल दरामद हुआ और एक्ट क्या है, आगाज़ इससे कीजिए। शुक्रिया फयाज साहब, पहले आपने हमें एक और बार यहाँ आने की दावत दी है। बहुत अच्छा लगता है कि बार बार हम यहाँ आए और लोगों को अपने डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के बारे में और अपने काम के बारे में बताएं। तो जो हमारा महकमा है ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ 4 टायर डिपार्टमेंट। पहले इसमें कंट्रोलर है एट यूटी लेवल जो थ्रू JNK में वो हेड करते हैं। फिर डिवीजनल लेवल पे डिप्टी कंट्रोलर है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे असिस्टेंट कंट्रोलर है और उसके बाद ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पे हमारे पास ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स है। तो जो हमारा बेसिक फील्ड फंक्शनरी है वो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है। उसका मैंडेट यही है कि ही इज़ एम्पावर्ड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट अंडर सेक्शन 22 और 23। उसमें उसको जो रेगुलेशन का काम है, सपोज़ उसका लाइसेंसिंग देखना है कि लाइसेंस कहाँ देनी है, कैसे देनी है, एज़ पर पैरामीटर्स उसको रिकमेंडेशन करनी है। सैम्पल्स उठाने हैं जहाँ उसको लगता है कि कहीं उसको सस्पिशन लगता है या रूटीन में वो सैंपल उठा सकता है टेस्टिंग के लिए, या इंस्पेक्शन कर सकता है जो ड्रग सेल एस्टैब्लिशमेंट है, होल सेल है, रिटेल है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हमारे ऑक्सीजन यूनिट्स हैं, ब्लड बैंक्स हैं, जो जहाँ जिसका जुरिडिक्शन है वहाँ उसका वो एम्पावर्ड है, स्टैट्यूटरी पावर्स अंडर एक्ट है। तो उसके बाद जो उसका एक और काम है कि जो कंप्लेंट्स आती हैं हमें थ्रू मीडिया या थ्रू जो पब्लिक, हमें उसका भी एड्रेस उनको करना होता है। तो इस लिहाज से हमने यहाँ पे तकरीबन इस फाइनेंशियल ईयर में 8000 इंस्पेक्शंस किए हैं, तकरीबन 1500 सैम्पल्स उठाए हैं, जिसमें बोथ गारमेंट सेक्टर भी कवर हुआ क्योंकि वी आर एम्पावर्ड कि हम गारमेंट का भी चेक करते हैं जो गारमेंट सप्लाईज आती हैं और जो प्राइवेट वो तो है। तो तकरीबन 1500 उसमें से 40 सैम्पल्स हमारे नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी आए हैं और 69 हमारी कंप्लेंट्स रिसीव हुई, जिसमें 64 एड्रेस हो गई हैं, 5 आर अंडर प्रोसेस। और हमारे कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं डिफरेंट कोर्ट्स में, तकरीबन 300 केसेस अंडर ट्रायल हैं। तो इस साल में मैं एक खुशी की बात बताऊं कि हमारे 6 केसेस में से जो हमारे उनका जो जजमेंट आई है, 4 में कन्विक्शन हो गई है, तो जो 2 हैं उनमें भी हमने अपील फाइल की है हायर कोर्ट्स में। तो ये सिलसिला हमारा। अगर हम ये एक्ट की बात करेंगे, जो ये एक्ट है, एक्ट के हवाले से मज़ीद जो मतलब इस वक्त जो आपका काम हो रहा है इस एक्ट को अमलाने के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। अद्वियात की फराहमी के हवाले से जो यहाँ पे दवाई फराहम की जाती है, अभी इस वक्त जो है आयुष्मान के हवाले से बहुत सारी सरगर्मियाँ चल रही है, उस सिलसिले में बहुत सारी मतलब ये जारी है, कार्ड्स वगैरह फराहम किए जा रहे हैं। लेकिन जो कोविड चला, कोविड के चलते भी यहाँ पे अद्वियात की फराहमी के हवाले से, क्योंकि रेल नहीं चली, हवाई सफ़र जो है वो बंद रहा, किस तरह से वो दवाई जो है वो मैनेज हुआ और मरीज़ों को वो बहम पहुँचाया गया, महकमे ने उस सिलसिले में क्या किया? इसमें जो हमारे जो कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो ही ये लॉकडाउन शुरू हो गया तो उसमें हमारे जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस अपने अपने लेवल पे
تو انہوں نے ہمیں لوپ میں لیا اور اس میں ہمارے ہیڈ کوارٹر پہ یہ یونس صاحب ہے، ہی واز نامنیٹڈ ایز نوڈل آفیسر، جس میں انہوں نے سارا یہ جو کارکردگی کی اویلیبل رہے دوائی، اس میں ان کا بہت بڑا جی رول ہے۔ جناب محمد یونس صاحب، چونکہ آپ نے ایز اے نوڈل آفیسر کام کیا اس دوران کووڈ کنٹرول کے دوران اور یہ ادویات کی فراہمی کے دوران، کس طرح سے آپ نے یہ انشور کیا کہ جو ادویات کی فراہمی، چونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو تھی ہر ضلع میں یا ڈویژنل ایڈمنسٹریشن جو تھی ہر مطلب یہاں پہ کشمیر ڈویژن کی اگر ہم بات کریں گے تو باضابطہ اس سلسلے میں احکامات دیے گئے، لوگوں کو کہیں کہیں ان کی دہلیز پر دوائی جو ہے وہ فراہم کی گئی، آپ نے کس طریقے سے اس چیز کو چلایا؟ بیسیکلی جب بھی یہ کووڈ کا جو یہ سلسلہ چلا، جب یہ پتہ چلا کہ یہاں پر بھی یہ اثر ہو رہا ہے اس کا کووڈ کا، تو ایک میٹنگ ہماری ڈپارٹمنٹ میں انڈر دا سپرویژن آف میڈم عرفانہ، ہم نے ایک میٹنگ لی اپنے ڈپارٹمنٹ میں۔ تو ہم نے پہلے یہ مطلب اس میں ہم نے یہ تھرسٹ رکھا کہ سروس بریک نہیں ہونی چاہیے، جو سپلائی چین ہے وہ بریک نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں سے پھر ایک پرابلم ہوگی کہ کوئی مطلب گاڑی نہیں چل رہی، ٹرانسپورٹ سرفیس ٹرانسپورٹ بھی بند ہوا، ایریل ٹرانسپورٹ بھی بند ہوا۔ لیکن پھر ڈویژنل کمشنر صاحب نے ایک میٹنگ بلائی، اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے مطلب ہمیں یہ کیا کہ فیسیلیٹیٹ کیا کہ وی ول گیٹ دا ڈرگس تھرو انڈین ایئر فورس کے جو جہاز تھے، ہم نے وہاں سے انہوں نے ہمیں ہیلپ کیا کہ سپلائی چین نہ بریک ہوئے۔ دہلی سے ہم نے وہ ایئر لفٹ کراتے تھے وہ دوائیاں جو مطلب یہاں پر ضرورت تھی ہسپتالوں میں، کیونکہ ہسپتال والے ریکویزیشن بھیجتے تھے تو ہم انہیں پرووائڈ کرتے تھے۔ جب بھی وہ دوائیاں یہاں تھی تو ہم ایئرپورٹ جاتے تھے، وہاں سے وہ لا کے ہم ان کو پھر ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ تو نمبر ایک تو یہ تھا کہ ڈویژنل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بہت ہی زیادہ انہوں نے ہمیں مطلب تعاون دیا اور مطلب اچھے سے فیسیلیٹیٹ کیا۔ اور سیکنڈلی ہم بہت مشکور ہے کیمسٹ فیٹرنیٹی کی، کیونکہ انہوں نے ڈرگس اویلیبل کیے پھر ان لوگوں کو جن کو ضرورت تھی، جو کہ لاک ڈاؤن میں باہر نہیں نکلتے، وہ ہم نے ایک واٹس ایپ یہ مطلب یہ کیا مطلب گروپ بنایا، اور ہم نے لینڈ لائن بھی ایک مطلب تشکیل دی۔ تو اس پہ وہ جن کے پاس جو دوائیاں میسر نہیں تھی، جو گھروں میں پھنسے تھے، وہ واٹس ایپ پہ اپنے پرسکرپشن اپلوڈ کرتے تھے۔ اکارڈنگلی ہم کیمسٹ جو فیٹرنیٹی ہے ان کے پاس جو ڈفرینٹ ایریاز میں ہم نے کیمسٹ نامنیٹ کیے تھے، ان کے پاس وہ واٹس ایپ پرسکرپشنز جاتے تھے، وہاں سے وہ دوائیاں اٹھا کے ان کے گھروں تک ہم پہنچاتے تھے۔ واقعی تو جیسے آپ نے جناب محمد یونس ہزاری صاحب بتا دیا، محترمہ عرفانہ احمد صاحبہ، بالکل واقعی طور صحیح ہے کہ بہت کام ہوا، مطلب ادویات کو بہم پہنچانے کے حوالے سے اس میں بہت محنت کرنا پڑی ایڈمنسٹریشن کو، آپ کے محکمے کو۔ اب دوائیوں کی فراہمی کے حوالے سے یہاں پہ ایک اور دوسرا پروگرام ہے کہ جو کوالٹی کنٹرول چیک ہے، کہ جو دوا ہے، دوا ایک عادی انسان کو استعمال کرنا ہے، اب اس کی کوالٹی کا صحیح ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک خاص ذمہ داری آپ کو ہے، اور اس کا براہ راست ایک اثر جو ہے وہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر دوائی صحیح ہے تو زندگی ہے، اگر دوائی صحیح نہیں، ایک تو وہ بیمار ہے ہی، تو دوسرا اس سے بھی ناکارہ اثر ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جو کوالٹی آف ڈرگس کا ہے وہ تو ہمارا سب سے بڑا ریگولیٹری پارٹ ہے ڈپارٹمنٹ کا۔ اس میں ہمارا مین ہے کہ ہمیں اس میں چیکس اینڈ بیلنسز رکھنے ہیں بائی لفٹنگ آف سیمپلز۔ تو سیمپلز ریگولرلی اٹھتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقریباً 1500 سیمپل ہم اس سال اٹھا چکے ہیں، جو لیبارٹریز میں جان کے کئیوں کے رپورٹ آئے ہیں، کئیوں کے انڈر پروسیس ہے۔ تو یہ تو سلسلہ چلتا ہے۔ سیکنڈلی میں بولوں گی کہ کہیں ہمیں کمپلینٹس بھی موصول ہوتی ہیں کہ ہمیں اس دوائی سے اثر نہیں ہوا، یا کوئی کنزیومر آتا ہے کہ مجھے یہ دوائی ٹھیک، آن دیٹ بیسس بھی ہمارا چیک چلتا ہے۔ پلس میں اس ٹائم کہوں گی کہ ہماری ایک میسیو ڈرائیو چل رہی ہے فار دا پاسٹ 15-20 ڈیز سے، کیونکہ پیچھے جو کووڈ کا ٹائم تھا اس میں ہمارا فوکس صرف اویلیبلٹی پہ رہا، تو اس کے بعد لوگوں کا اس میں تھوڑا سا جو مسکرینٹس ہوتے ہیں وہ سچویشن کا فائدہ لے کر، یہ انڈیو ایڈوانٹیج لے کر کچھ تھوڑی سی ایڈوانٹیج لے کے کچھ غلط چیز کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ایک نائٹ ڈرائیو شروع کی ہے، 10 to 4 اپنا کام اپنا انسپیکٹر اپنے جو روٹین میں کرتا ہے، لیکن آفٹرنون یا ایوننگ آورس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس انپٹس آئے کہ کوئی ان لائسنس شاپس چل رہی ہیں، کہیں پہ گورنمنٹ ملازم بھی اس میں تھوڑا سا ہم نے کہیں پہ انپٹس آئیں کہ وہ بھی اس میں انوالو ہیں۔ تو ہماری ایک ڈرائیو چل رہی ہے جس میں ہم نے تقریباً پچھلے 20 دنوں میں 19 سے 20 شاپس 19 شاپس ہم نے سیل کر دی ہیں ان ویریس ڈسٹرکٹس آف پرٹیکولرلی ان پیریفریز۔
تو اس میں ہم نے اور ایک چیز دیکھا کہ لوگوں کا بہت ساتھ ہے اس میں کہ جب ہمارے لوگ فیلڈ میں جاتے ہیں تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بندے جو ہیں دے آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو سیل میڈیسنس، کیونکہ اس میں ایک پیرامیٹر ہے کہ کس کو لائسنس دینا ہے، تو وہ پیرامیٹر میں نہیں اترتے ہیں. تو ہمارا لوگ بھی اس میں ہمیں کافی تعاون دیتے ہیں، لوگ بھی آن سپاٹ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ ڈرائیو ہم آگے بھی چلائیں گے جب تک یہ مینس پورا ختم نہیں ہو جائے گا. ہاں یونس صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو کوئی ڈرگس کچھ ایسے ہیں جن کو باضابطہ کسی خاص ٹیمپریچر میں رکھنا ہے، اب اگر اس ڈرگ کو اس خاص ٹیمپریچر میں نہ رکھا جائے اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے اس چیز کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈرگس تو ایک یہ ڈرگ مالیکول جو ہوتا ہے نا، یہ بہت انسٹیبل ہوتا ہے. میں اس کو تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. اس سے اگر ٹیمپریچر سے بھی ویریشن آ سکتی ہے، اگر اوپر نیچے ٹیمپریچر ہو جائے یا لائٹ سے بھی کسی دوائی پر اثر پڑتا ہے، وہ فوٹو سینسٹیو مالیکول ہوتا ہے. اسی طرح موئسچر سے بھی کسی دوائی پہ اثر پڑ سکتا ہے. کوئی ہائیگروسکوپک اگر مالیکول ہو، کوئی دوائی ہو تو وہ ایبزارب کر سکتا ہے واٹر، تو وہ نال اینڈ وائڈ اس کی وہ ایفیکیسی ہو سکتی ہے اس دوائی کی. اس زمرے میں ہم اپنے ڈرگ کنٹرول آفیسر جو کہ فیلڈ میں، ہمیں اسٹرکٹ انسٹرکشن ان کو دیے کہ جو بھی جہاں پر بھی وہ جائے، ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ جائے یا ہول سیل آؤٹ لیٹ پہ، وہ مطلب ریفریجریشن دیکھا کرے کہ برابر ہے کہ نہیں دوائیوں کی. سپوز کوئی دوائی جو انسولین ہے جو کہ 2 to 8 ٹیمپریچر ریکوائر کرتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اس میں رکھے وہ دوائیاں، وہ فریج میں ہونی چاہیے. اگر اس میں کوئی کنٹراوینشن ہوتی ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہوتی ہے. صاحب جیسے بھی جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں، جتنے بھی اقدامات ہیں، ان سبھی اقدامات میں جو سرکار اٹھا رہی ہے ان میں ہت یہی ہے، ان میں مقصد یہی ہے کہ عام انسان جو ہے، عام بیمار جو ہے، اس کو راحت پہنچائی جائے. چاہے آپ چیکنگ کی بات کریں گے، چاہے آپ ادویات کی فراہمی کے حوالے سے بات کریں گے. یہاں پہ پرائم منسٹرز کی طرف سے ایک اور پروگرام چلا جن اوشدھی ادویات کے حوالے سے، یا آپ کے محکمے نے جو باقی ڈرگ سٹورز وغیرہ کئی ہسپتالوں میں کھولے، امرت وغیرہ. تو یہ بتائیے کہ جو اب یہ دوائی ہے جن اوشدھی بالکل ہی معقول ریٹس پہ اویلیبل ہے اور ان کا باضابطہ ہفتہ بھی چل رہا ہے، تو کیا اس کی پرسکرپشن کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے اور اس کا ایفیکٹ جو ہے، اثر جو ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم آپ سے بھی چاہیں گے، میڈم عرفانہ سے بھی چاہیں گے، تاکہ تھوڑی سی وضاحت ہو اور پبلک اویئر ہو جائے اس سلسلے میں. جن اوشدھی دوائیاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو جنرک دوائیاں ہم بولتے ہیں. ایک جنرک ہوتا ہے، ایک برانڈڈ ہوتا ہے. جنرک دوائیاں کم قیمت پہ ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو برانڈڈ، کیونکہ برانڈڈ پہ اوور ہیڈ چارجز جو کہ اس جنرک میں دوائیاں پہ نہیں چڑھتے، جبکہ جو جن اوشدھی دوائیاں یا امرت سٹورز پہ یہ ڈائریکٹلی مینوفیکچرر سے بائی کرتے دوائیاں. آپ کے کون سے سٹورز چل رہے ہیں؟ جیسے ہم نے ابھی ان کی بات کی جو امرت کے حوالے سے، کہاں کہاں اویلیبل ہے؟ امرت سٹورز ہمارے بون اینڈ جوائنٹ میں چل رہا ہے، ایس ایم ایچ ہاسپٹل میں چل رہا ہے، سکمز میں چل رہا ہے، آلموسٹ ہر ایک ہاسپٹلز میں چل رہے ہیں ہمارے امرت سٹورز، کہ لوگوں کو راحت ملے، کہ سستی دوائیاں ان کو ملے، لوگ وہاں سے دوائیاں خریدیں. اس کے باوجود اور بھی ہمارے پاس جو جن اوشدھی ہے وہ ڈفرینٹ ایریاز میں ہے، مطلب لوکل میں بھی ہے، مطلب دے آر اویلیبل، دے آر ان لوکل، کہ وہاں پر بھی وہ دوائیاں مطلب مل سکتی ہیں. میڈم جیسے یہ امرت سٹورز کے حوالے سے بات ہوئی، یا اور بھی چاہے جن اوشدھی ہے، چاہے امرت سٹورز ہے، جہاں پہ بالکل کم نرخوں پہ وہاں پہ ادویات جو ہے، ادویات اویلیبل ہے. اب جو یہ کسی ہاسپٹل میں ہے امرت سٹور آپ کا، یا جن اوشدھی کہیں باہر سینٹر ہے، عام انسان کو جانا ہے، کیا عام آدمی خود جا سکتا ہے وہاں پہ وہ دوائی لینے کے لیے، یا ڈاکٹر کو وہ دوائی پرسکرائب کرنی ہے، یا ان کی پرسکرپشن ہونی ہے؟ تو کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں، یہ جو جن اوشدھی اور امرت کا جو مینڈیٹ ہے کہ اس میں افورڈیبل پرائزز پہ جو پور ہماری پاپولیشن ہے ان کو راحت حاصل ہو. تو ان میں ڈاکٹرز کا بھی تعاون ہمیں چاہیے کہ وہ دوائیاں پرسکرائب کرے. ہمارے جو ریکویسٹ تھی پہلے بھی ہم نے ایم ایس صاحبان سے جہاں پہ بھی کھلا وہاں ہمارے جو سینئر آفیسرز آئے وہاں پہ بھی ان کو ریکویسٹ کر کے بولا کہ جو آپ کے او پی ڈیز میں ڈاکٹرز پیشنٹس کو دیکھتے ہیں وہ امرت اسٹور سے ان کو دوائی دینے کی صلاح دیں یا پرسکرائب کریں. تو مین اس میں ہے کہ جو سٹنٹس ہیں، امپلانٹس ہے، یا جو آرتھو امپلانٹس ہے، یا کارڈیو یہ سٹنٹس وغیرہ ہے جو بہت ہی کاسٹلی ریٹس پہ مارکیٹ میں ملتی ہیں، جو پور پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتا ہے،
ان کے لیے یہ زیادہ خاص طور پہ یہ اسٹورز کھولے گئے ہیں. تو لیکن تھوڑا ہمیں اس میں لگتا ہے کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. لوگوں کو شاید ابھی اتنا معلوم نہیں ہے کہ یہ اسٹورز ہیں وہاں پہ ان پہ کم دام پہ ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. تو اس میں بھی ہم ڈپارٹمنٹ جو ہمارے ڈرگ کنٹرول آفیسرس ہیں ان کو بھی ہم نے کہا ہے, جو ہمارے ہاسپٹل اتھارٹیز ہیں ان سے بھی ہم نے میٹنگس ہوتی ہیں دفعہ. کنسرن ڈاکٹرز جو ہے ان سے بھی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ان سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی جہاں پہ بھی ان کے سٹورز جن ہاسپٹلز میں اویلیبل ہیں ان کے ہی وہ میڈیسن پرسکرائب کریں, تاکہ جو عام لوگ ہیں یہ ایک نوشن ہے کہ وہ دوائی ٹھیک نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ان کی ریگولر سیمپلنگ ہوتی ہے جیسے باقی دوائیوں جو مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے ان کے بھی رزلٹ آتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ دوائی ٹھیک نہیں ہے. اٹ از ٹو بی ایشورڈ کہ ایسی دوائی بالکل. دوائی سے متعلق ایک اور مدعا ہے, اس کے بعد ہم بلڈ بینک کے حوالے سے بات کریں گے جو باقی فیسلٹیز ہے, لیکن ایک اور مدعا ہے کہ جو آپ دوائی جو ایک ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے, ڈاکٹر نے دوائی پرسکرائب کی, وہ پرسکرپشن لے کے پیشنٹ گیا دکاندار کے پاس, کہیں کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دکاندار دوسری دوائی دیتا ہے. دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ اس کو بولتا ہے کہ یہ سبسٹیوٹ ہے اس کا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ کبھی کبھی ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ دوائی آپ کو ضروری لانی ہے. اب اس میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور کبھی کبھی پیشنٹس ایسے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے دوائی لکھی, اب پیشنٹ کو نہیں پتا ہے مجھے کون سی دوائی پرسکرائب کی گئی. پرٹیکولرلی پیشنٹ جو ہے, پیشنٹ وہی دوائی بولتا ہے اس کو دینے کے لیے. ایک سائیکولوجیکل اس چیز میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے تاکہ ڈاکٹرز بھی اویئر ہو یا باقی جو پیشنٹ ہے وہ بھی اس سلسلے میں اویئر ہو. دیکھیے جو ڈاکٹرز صاحبان ہمارے جو پرسکرپشن دیتے ہیں پیشنٹس کو کہ پھر وہ کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں وہ سبسٹیوٹ کرتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے انسٹرکشنز دے رکھی ہیں سب ہمارے جو کیمسٹ جو ڈرگسٹ ہیں جو ہمارے لائسنسنگ اتھارٹیز کی, سبسٹیوٹ کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. جو دوائی پرسکرائب ہو گئی ہے وہی دینا. اب کسی صورت میں کسی وقت اویلیبل نہیں ہوتا ہے, مالیکول سیم ہے, کوئی اور برانڈ دے دیں, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. بٹ یوزولی ہمارا یہ ہے کہ انفورس کر رہے ہیں کہ جو دوائی ڈاکٹر صاحبان لکھتے ہیں وہی پیشنٹ کو, کیونکہ وہ سائیکولوجیکلی بھی اس کو لگتا ہے کہ مجھے یہی دوائی کھانی جو ڈاکٹر صاحب نے, ایون اف کہ اس کا مالیکول سیم ہے, برانڈ دوسرا ہے, ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ تو رہتا ہی ہے. تو جو ہم نے ہمارا یہی کوشش ہے کہ اپنے جو کیمسٹ ہیں ان کو ہم انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ جو دوائی ان کو پرسکرائب کی گئی ہے وہی پیشنٹس کو دی جائے. اب ایک اور مدعا ہے ہمارے پاس. مدعا یہ ہے کہ جو اب دوائی تو آپ نے اویلیبل کرائی پیشنٹ کو, اب اس کے بغیر بھی بہت سارے ایشوز ہیں. آپ روز دیکھتے ہوں گے, سنتے ہوں گے کہیں پہ اخبارات میں, ایون واٹس ایپ گروپس پہ آ جاتا ہے کہ فلانی پیشنٹ کو او پازیٹیو کی ضرورت ہے خون, وہ نگیٹیو کی ضرورت ہے. تو پھر اس سلسلے میں کوئی پرائیویٹ ہاسٹل میں ہے, کوئی ایون آپ کے گورنمنٹ ہاسٹلز میں کہیں پہ بلڈ بینکس ہے, چاہے ایس ایم ایچ ایس کی بات کریں گے یا باقی ہاسپٹلز کی بات کریں گے, بون اینڈ جوائنٹ ہے, اسکمز ہیں. تو لیکن جو باقی پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں یہ بلڈ بینک کا دائرہ بڑھانے کی ضرورت ہے اور ان کی چیکنگ ضروری ہے. اس سلسلے میں کیا مینڈیٹ ہے آپ کا, کیا ہو رہا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں میں پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ بلڈ از اے ڈرگ, کیونکہ جو بھی چیز ڈیزیز کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے دیٹ از اے ڈرگ. سو اٹ کمز انڈر دا پرویو آف ڈرگس اینڈ فوڈ کنٹرول یا ڈرگس اینڈ کاسمیٹک ایکٹ. اس کا شیڈول ایف ہے, میں وہ واضح نہیں کروں گی کیونکہ وہ دیٹ از اے ڈیٹیلڈ سبجیکٹ. تو اس کا لائسنسنگ ہے وہ ہمارا پارٹ ہے. اس میں سینٹرل لائسنسنگ کی اپروول ہوتی ہے کہ جی سی جی آئی جو سینٹرل ہمارا سی ڈی ایس او ڈپارٹمنٹ ہے اس کی لائسنسنگ اور اسٹیٹ کی لائسنسز یہ مل جل کے کرتے ہیں. وہ جب اپروو کریں گے کہ اس کے جو ایس او پیز ہیں وہ بہت ہی اسٹرکٹ ہیں, اس کے جو پیرامیٹرز ہیں بہت ہی اسٹرکٹ ہیں. تو اس وقت ہمارے جو کشمیر ڈویژن میں تقریباً ہمارے 19 بلڈ بینکس ہیں جو لائسنسڈ ہیں, تو جن کی لائسنس ڈپارٹمنٹ نے دی ہے آفٹر فلفلنگ آل دا نارمس. تو 3 اس میں پرائیویٹ بھی ہیں اور باقی گورنمنٹ ہے, اور سم آف دیم آر کمنگ اپ. تو دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو کمپوننٹس ہیں اس کا بھی لائسنس ہم نے 5 کو دیا ہوا ہے. کمپوننٹ مینس کہ پلازما کسی کو چاہیے کسی پیشنٹ کو, یا WBC یا RBC جو سپریٹ ہوتے ہیں کمپوننٹ بلڈ کمپوننٹس, وہ
اس کا بھی لائسنس 5 بلڈ بینکس کو دیا گیا ہے جن کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. نہیں پلازما کے حوالے سے آپ نے بہت ہی کارآمد بات کہی. یہاں پہ جو کووڈ چلا تو کووڈ میں کیا ہوا, کووڈ میں پلازما تھراپی کے حوالے سے بہت کام کیا گیا, لیکن پلازما تھراپی کس طرح سے وہاں پہ عملائی گئی, اور یہ جو پلازما ہے اویلیبل کرانے کے حوالے سے, کیونکہ وہ 14 ڈیز کا پیریڈ ہے, شاید اس کو جو پازیٹیو پیشنٹ ہے کوئی, پھر اس کے بعد وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے, اس کے بعد 14 ڈیز کا ٹائم ہے, پھر اس کے بعد وہ اویلیبل کرا. تو کس طرح سے وہ پلازما تھراپی جو آپ نے کہا کہ کئی ہاسپٹلس کو ہم نے اویلیبل کرایا, جیسے آپ نے SMHS کی بات کی یا کچھ اور اسکیمز وہ ہے, تو کس طرح سے وہ فیسلٹی وہاں پہ اویلیبل جو ہی یہ کووڈ کا جو سلسلہ شروع ہو گیا تو اس میں کافی ٹریٹمنٹس کا ذکر ہوا, تو بیچ میں یہ بھی آیا کہ FRSS کا ایک پلازما تھراپی سے ہو جائے گا. تو اس میں جو FRSS کا ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ بلڈ بینک ہی کرتا ہے, دیٹ کمز انڈر تو اس کے لیے ان کو پرمیشن چاہیے ہوتا ہے فرام دا ڈپارٹمنٹ. تو ہم نے ود ان نو ٹائم, کیونکہ اس وقت بہت ہی ارجنسی تھی, ود ان نو ٹائم ہم نے 2 بلڈ بینکس کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کی. ایک تو اسکمز اور بیکاز دے آر ٹرشری کیئر ہاسپٹل اور یہ ٹریٹمنٹ بھی وہیں پہ ہوتا ہے, اور دوسرا SMHS. ان دونوں کو ہم نے وہ پرمیشن گرانٹ کی ہے اور ان کا جو FRSS ہے وہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کروایا ہے تاکہ پیشنٹ سفر نہ ہو. بہت ہی خوشائن بات ہے عرفانہ جی. جی جناب محمد یونس صاحب, ہاسپٹلس کے حوالے سے بات چلی, اب آپ نے بات کی کہ جو مارکیٹ میں دوائی ہے اس دوائی کی چیکنگ کس طرح سے ہو جاتی ہے. اب جو دوائی جو سپلائی ہاسپٹلز میں فراہم کی جاتی ہے, کیا آپ کے پاس کوئی میکانزم ہے, آپ اس کو چیک کرتے ہیں, آپ اس دوائی کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی طور, جیسے جن اوشدھی کے حوالے سے میڈم نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ وہ بالکل معیاری دوائی ہے, تو اس دوائی کو دیکھنے کے لیے جو ہاسپٹلز میں فراہم کی جاتی ہے کس طرح کی انیشیٹوز کیے جا رہے ہیں اور کس طرح چیکنگ کی جا رہی ہے؟ اس بارے میں یہ زمرے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مینڈیٹ بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس ہی ہے. جیسے ہم لوکل میں ٹریڈ میں سیمپلنگ کرتے ہیں, ویسے ہم گورنمنٹ سے جہاں پر بھی سپلائز ہوتی ہے وہاں پر بھی ہمارے ڈرگ کنٹرول افسر صاحبان جاتے ہیں, سیمپل لفٹ کرتے ہیں اور پھر اسے انالیسس کے لیے بھیجتے ہیں. اگر وہاں سے کوئی سبسٹینڈرڈ آتا ہے تو جیسے مطلب ہم ٹریڈ میں جو ہمارا یہ میکانزم رہتا ہے کہ سبسٹینڈرڈ ڈرگس کو کیسے ہم ہینڈل کریں یا کیسے انویسٹیگیشن کریں, ویسے وہاں پر بھی وہی سیم میکانزم چلتا ہے جیسے ٹریڈ میں چلتا ہے, ویسے وہی میکانزم ہم یہاں پر بھی جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں سپلائز آتی ہے وہاں سے سیمپل لفٹ کر کے جو بھی جیسے بھی اس کو ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے ویسے ہی ہم کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں, وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اور انشور کر سکتے ہیں. اور اب تو یہاں تو یہ میڈیکل سپلائز کارپوریشن کے تھرو دوائیاں آتی ہیں, وہ ہمیں ریگولرلی ہمیں بھی چٹھیاں لکھتے ہیں اور ہمارے ڈرگ انسپیکٹر صاحبان بھی وہاں جاتے ہیں کہ سیمپل لفٹ کرتے ہیں اور انالیسس کے لیے بھیجتے ہیں. اور ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اب نیا ایک اور ایڈ ہوا ہے میڈیکل ڈیوائسز. اس کے لیے بھی ہمارے کچھ ڈرگ کنٹرول افسرس نامنیٹ ہوئے ہیں کہ میڈیکل ڈیوائسز جو کہ ہے ان کا بھی سیمپلنگ ہوتی ہے, ان کی بھی سیمپلنگ ہوتی ہے اور باضابطہ لفٹ سیمپل کر کے وہ ڈفرینٹ لیبارٹریز باہر بھیجے جاتے ہیں. یہاں پر تو کس طرح کی ایفیکیسی آپ پاتے ہیں یہ ان ادویات میں جو ہاسپٹلز میں ہو جاتی ہے؟ میں ایک چیز آئی وانٹ ٹو گو بیک کہ جب یہاں پر ایک ہمارے ملک میں پورے ملک میں ایک سروے چلی تھی, ڈرگ سروے 2014 سے 16 تک, اس میں اس کے ایز پر دیٹ ڈاٹا میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بھی ہمارے JNK میں بھی چلی تھی اور سارے اسٹیٹس میں بھی چلی تھی, اور اس میں تقریباً 50,000 سیمپلز ایک سال میں اٹھائے اور پھر ٹیسٹنگ ہوئی 2 سال اس کے لیے 14 to 16. جو ریزلٹس آئے وہ آپ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہو, ڈرگ سروے فرام 2000 to 2016, اس پہ ہمارا 3.4% یہاں پر NSQ نکلا, ناٹ اسٹینڈرڈ کوالٹی ڈرگس. یونس صاحب ایک خاص مدعا مجھے یاد آیا, کیونکہ اس سے پہلے ہم میڈم کے ساتھ بھی بات کریں گے. ایک خاص مدعا مجھے یاد آیا, وہ یہ ہے کہ جو ہاسپٹلز میں جو کووڈ کے چلتے جو پیشنٹس تھے, ان پیشنٹس کو آکسیجن کی فراہمی جو ہے سارا دارمدار اسی پہ تھا, لیکن اس آکسیجن کا فلو جو ہے وہ 99.6% ہونا چاہیے. اب یہ سبھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں, اب 99.6% فلو آکسیجن جو ہے اس کو ہاسپٹلز میں دیکھنے کے لیے, اس کو باضابطہ مانیٹر کرنے کے لیے یا وہ فیسلٹی اویلیبل کرنے کے لیے کیا کوئی انیشیٹو آپ کی طرف سے کیا گیا یا آپ نے کچھ کیا اس سلسلے میں؟ بیسیکلی میں بتا دوں کہ جب کہ یہاں پر جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں نا, سکمز ہے یا COD ہاسپٹل ہے یا یہاں پر SMH ہے, وہاں پر ان کے انڈیجنس پلانٹس تھے آکسیجن جو آکسیجن مینوفیکچر کرتے, لیکن جب یہ کووڈ کا سلسلہ چلا تو آکسیجن کی بہت قلت لگی. تو ہمارے پاس جو ہمارے مطلب ڈویژن میں ہے, مطلب ہمارے پاس بہت سارے ایسے بھی آکسیجن پلانٹس جو کہ سک یونٹس تھے, تو ہم نے ان کو متحرک کر کے ہم نے انہیں ڈویژنل کمشنر صاحب نے اس میں 2-3 میٹنگیں لی کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ بن گیا کہ آکسیجن شوڈ بی اویلیبل
in every ward and in every hospital. تو اس زمرے میں ہمارے پاس 7 مطلب جو پلانٹس ہے آکسیجن پلانٹس مطلب لائسنس ہے، اس میں سے 4 کو ہم نے مطلب 2 تو کرتے تھے پروڈیوس اور 2 کو ہم نے ایمرجنسی مطلب پروڈکشن کے لیے مطلب آرڈرز دیے یا ریوائز کرایا. ہماری جو کیپیسٹی جس ٹائم ہے وہ 2000 سلنڈرس ہے پر 24 آورس، یعنی کہ 24 گھنٹے میں 2000 مطلب سلنڈرس ہم ڈسٹریبیوٹ کرا سکتے ہیں فرام دوز پلانٹس. اور اس کی مطلب جو پروڈکشن ہمیں ملی وہاں سے 2000، اس سے بہت ہسپتالوں میں بہت سہولیت ہوئی. اور جو کہ وہ سلنڈرس آتے ہیں اس میں 99.6% پیورٹی ہوتی ہے جو آکسیجن جو ہم سپلائی کرتے ہیں ہاسپٹلس کو. ہاں میڈم عرفانہ، ایک اور سوال ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے اور بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دوائی کو جانچتے ہیں، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ واقعی طور یہ معیاری ہے یا غیر معیاری ہے، اس کے لیے باضابطہ لیب کا ہونا ضروری ہے. یہاں پہ ہمارے کشمیر ڈویژن میں کیا سینیریو ہے، کس طرح کتنے مراکز ہمارے پاس ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں، یا ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیسٹ باہر کیا جاتا ہے، باہر بھیجا جا رہا ہے، تو اس کا کیا میکانزم ہے؟ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ ہمارے جو جموں کشمیر میں 2 ڈرگ ٹیسٹنگ لیبس ہیں، ایک سری نگر میں ہے اور دوسری جموں میں ہے. تو میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں کہ ہمارا یہاں پہ جو انجیکٹیبلز کا سیکشن تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے تھے، بٹ لاسٹ 2 ایئر سے وہ سیکشن بھی ہم نے کھڑا کر دیا ہے. اینڈ اب سارے مائکرو بایولوجیکل ٹیسٹ جو انجیکٹیبلز کے لیے ضروری ہیں انجیکشنز کے لیے، وہ بھی یہاں ہوتا ہے. جو یونس صاحب نے بولا کہ ڈیوائسز کا جو ہے اس میں ایمپینل لیبس ہیں پورے انڈیا میں جہاں پہ یہ بھیجا جاتے، اور کسی وقت کچھ لیبس کو ہم نے ایسے بھی ایمپینل کیا کیونکہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو ہم باہر بھی بھیجتے. بٹ ایٹ پریزنٹ وی ہیو 2 فل فلیجڈ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبس ون ان جموں اینڈ ون ان سری نگر جو فل ٹائم کام کرے، اور وی ہیو اے کوالیفائڈ اسٹاف دیئر جو ہمارے پاس وہاں پہ جاب کرتے ہیں، جو وہاں پہ انالیسس کرتے ہیں. دے آر آل بی فارما، ایم فارما اینڈ پی ایچ ڈی. آخر پہ آپ سے ایک میسیج چاہیں گے کہ جو فارماسسٹس کی رجسٹریشن جو حال ہی میں آپ نے وہ پروگرام لانچ کیا، تو ان کی رجسٹریشن کہاں پہنچی؟ کیا ان کے لیے کوئی میسیج ہے، کوئی پیغام ہے، کس طرح؟ میں یہی کہوں گی کہ جو رجسٹریشن ہے دیٹ از وہ کھلی ہے 31 اکتوبر 2021 تک. تو اس وقت تک وہ پورٹل گورنمنٹ نے اوپن رکھا ہے، اور جن کی بھی رجسٹریشن پہلے ہوئی ان کو رجسٹر کروانا ہے اس پورٹل پہ. دے کین وزٹ JNK فارمیسی کونسل پورٹل، وہاں پہ سب پیرامیٹرز دے ہوئے ہیں کہ کیا کیا ان کو کرنا. بٹ آئی وڈ ریکویسٹ کہ جن کی بھی رجسٹریشن ہوئی ہے پوسٹ جو ایبریگیشن آف آرٹیکل سے پہلے، وہ ری رجسٹر کروائے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ، ادروائز ان کی رجسٹریشن جو پرانی ہے دیٹ ول بیکم نل اینڈ وائڈ. محترمہ عرفانہ احمد صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہمیں بہت ہی کارآمد جانکاری دی. جناب محمد یونس ہزاری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی کارآمد جانکاری دی اور اچھا کام کیا کووڈ کے چلتے. اور ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا، آپ نے ہمیں سنا. آج کے شمارے میں اتنا ہی، اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ.